मैं अपनी बीमार माँ को खाला के घर छोड़ आया। मुझे माँ से नफरत थी। शादी के बाद माँ ने मेरी बीवी पर बहुत जुल्म किया था। खाला रोज फोन करती, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, एक बार तुमसे मिलना चाहती है, मगर मैं गालियां निकालकर फोन बंद कर देता। एक रोज खाला ने फोन किया, तुम्हारी माँ मर गई है। मैं जनाजे पर भी न गया। कुछ दिन बाद खाला ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे एक अमानत दी थी, कहा था मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को देना। मुझे लगा कोई कीमती चीज या पैसे होंगे। मैं खाला के घर पहुंच गया, लेकिन अमानत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं रोते हुए अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि मेरी माँ को फालिज का अटैक हुआ था। वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और मैं कमरे के बाहर टहल रहा था। मेरी बीवी सहर सामने सर झुकाए बैठी हुई थी। मेरी माँ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला था, लेकिन मेरी बीवी उन्हें रोजाना टाइम से दवा खिलाती थी, कभी कोई नागा नहीं किया था। और मेरी माँ तो हर वक्त मेरी बीवी की तारीफें करती थी। अल्लाह ऐसी बहू हर किसी को दे। मेरी सकी बेटी होती तो वो भी मेरी इतनी खिदमत ना करती जितनी मेरी बहू करती है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अब्बा के मरने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी ना की, बल्कि मेरी खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि शादी भी मुझे अपनी पसंद से करने दी। मेरी बीवी सहर मेरे साथ बैंक में जॉब करती थी। हमने मोहब्बत की शादी की थी। हमारी मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं आई थी, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। मैं यही सब सोच रहा था जब अचानक डॉक्टर और एक नर्स की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। डॉक्टर और नर्स आई। डॉक्टर और नर्स आईसीयू का दरवाजा खोलकर बाहर आए थे। मैं और सहर तेजी से उनकी तरफ लपके थे। डॉक्टर साहब, मेरी माँ अब कैसी है? वो कब तक ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर ने अफसोस से सर हिला दिया। देखें, हमने कोशिश पूरी की है, लेकिन अटैक बहुत शदीद था। उनकी हालत बहुत नाजुक है, दिमाग में खून जम गया है। तो अब क्या होगा? सहर ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। इनकी ये हालत अचानक नहीं हुई। इनका ब्लड प्रेशर मुसलसल बहुत हाई रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें गलत दवा दी जा रही थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सहर का चेहरा जर्द पड़ गया। गलत दवा? डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरे हलक से घुटी हुई आवाज निकली। सहर का चेहरा जो पहले ही जर्द था, अब बिल्कुल सफेद पड़ गया। डॉक्टर, आप होश में तो हैं? आप हमें डरा रहे हैं। मैं खुद अम्मा को वक्त पर दवा देती थी, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा खौफ था। डॉक्टर ने तनकीदी नजरों से सहर को देखा। देखिए, मैं बस वही कह रहा हूँ जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। इनका ब्लड प्रेशर मुसलसल खतरनाक हद तक हाई रहा है। ये एक दिन का नतीजा नहीं है। खैर, जो होना था हो गया। अब इन्हें अस्पताल में मजीद रखने का कोई फायदा नहीं। इन्हें घर ले जाएं, इनकी फिजियोथेरेपी शुरू कराएं, और हाँ, अब इनकी दवाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं डॉक्टर के अल्फाज के बोझ तले दब कर रह गया था। क्या सहर से कोई गलती हुई थी या अम्मा खुद ही परहेज नहीं कर रही थी? मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। हम अम्मा को घर ले आए, वही घर जो अम्मा की हंसी से गूंजता था। आज वहाँ एक भयानक खामोशी तारी थी। अम्मा को उनके बिस्तर पर लिटा दिया गया। उनकी बाएं साइड बाजू और टांग बिल्कुल बेजान पड़ी थी। उनकी जुबान से अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, ऐसे कि समझना मुहाल था। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया और फूट फूट कर रो दिया। अम्मा, मुझे माफ कर दे, ये सब हमारी गफलत से हुआ है। मैंने सहर की तरफ देखा। शायद डॉक्टर ठीक ही कह रहा था। अगर हम दोनों गौर करते तो आज आप इस हाल में ना होती। जुहेब, सहर की आवाज तनी हुई थी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा दिन इनके पास बैठी रहती थी, अपनी नींद खराब करके इनकी दवाइयों का ख्याल रखती थी, और आप कह रहे हैं कि ये मेरी गफलत है? नहीं सहर, मैंने जल्दी से हाथ उठाए, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों से कोताही हुई है। अब हमें मिलकर इनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना है। सहर ने गहरा सांस लिया, जैसे खुद पर काबू पा रही हो। वो मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका लहजा अब नरम हो चुका था। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी जान लड़ा दूंगी। अम्मा जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं इनकी तिमादारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बीवी की इस बात से मुतमईन हो गया।
میں نے سوچا ہسپتال کے تناؤ کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ شروع کے دن سحر نے واقعی اماں کی بہت خدمت کی۔ میں نے اماں کے لیے ایک فزیوتھراپسٹ بھی رکھ لیا تھا۔ سحر راتوں کو اٹھ کر اماں کو دیکھتی، ان کے کپڑے بدلتی، انہیں وقت پر دوا دیتی۔ میں رات کو جب بھی جاگتا سحر کو اماں کے پاس پاتا۔ سحر تم سو جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں کہتا نہیں زہیب، وہ تھکی ہوئی مسکراہٹ سے کہتی آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ سوئیں، اماں کی خدمت میرا فرض ہے۔ میرا دل سحر کے لیے محبت سے بھر جاتا۔ میں سوچتا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ لیکن یہ فرائض کا ناٹک زیادہ دن نہ چل سکا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلے اماں کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہ آئی۔ فالج نے ان کے دماغ پر بھی اثر ڈالا تھا۔ انہیں اکثر احساس ہی نہیں ہوتا تھا اور ان کا واش روم بستر پر ہی نکل جاتا۔ ایک رات میں سحر کی تیز آواز سے اٹھ بیٹھا۔ اف خدایا، پھر سے میں گھبرا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ سحر سب ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہونا ہے؟ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اماں نے پھر سارا بستر خراب کر دیا ہے، پورے کمرے میں تعفن پھیل گیا ہے، میرا تو سونا حرام ہو گیا ہے۔ میں اس کے لہجے پر چونک گیا۔ سحر وہ بیمار ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ آہستہ بولو، وہ جاگ جائیں گی تو جاگ جائیں۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگی۔ تم تو آرام سے دوسرے کمرے میں سوتے رہتے ہو، ساری رات ان کی گندگی میں جاگتی ہوں، تھک گئی ہوں میں یہ سب کر کر کے۔ میں نے اس رات تو اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا۔ میں نے اس کے چڑچڑے پن کی وجہ کچھ اور سمجھی۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہونے کو تھا اور ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ اس وجہ سے دباؤ کا شکار ہے اور اماں کی بیماری نے اس کا غصہ بڑھا دیا ہے، لیکن یہ تو محض شروعات تھی۔ سحر کا اصل روپ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا۔ اگلے دن میں اماں کے پاس بیٹھا، ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اماں نے اپنا دایاں ہاتھ جو ٹھیک تھا اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کا منہ کھلا اور ایک بے ربط سی آواز نکلی، سحر۔ سحر نے کیا کیا اماں؟ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید خوف تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر صرف روئے جا رہی تھی۔ اس وقت سحر کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، اس نے اماں کو دیکھ کر کہا، مگر اس کی آواز میں ہمدردی نہیں، بیزاری تھی۔ اماں نے سحر کو دیکھتے ہی آنکھیں پھیر لی اور دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں کا خوف زدہ ہو کر دیوار کی طرف منہ پھیر لینا میرے دل میں ایک چھید کر گیا۔ سحر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جو بیزاری آئی تھی، اس نے فوراً اسے چھپا لیا اور لہجے میں مصنوعی ہمدردی بھر لی۔ اماں، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اماں نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کیا ہوا سحر؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اماں ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے کیا معلوم زہیب، سحر نے کندھے اچکائے۔ سارا دن ان کی خدمت کرتی ہوں، شاید اب میری شکل ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اس کی آواز میں تلخی صاف ظاہر تھی۔ ایسی بات نہیں ہے سحر۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ بیمار ہیں، شاید تکلیف میں ہیں۔ ہاں تکلیف میں تو بس وہی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے بسی سے رو رہی تھی۔ اماں بولیے، کیا سحر نے کچھ کہا ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا مگر ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فالج نے ان کی زبان چھین لی تھی۔ میں اس وقت سمجھ نہ سکا کہ ان کا نفی میں سر ہلانا میرے سوال کا جواب نہیں بلکہ سحر کے خوف کا اظہار تھا۔ اگلے دن میں نے اماں کے لیے فزیوتھراپسٹ کا انتظام کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلسل تھراپی سے شاید کچھ بہتری آ جائے۔ شام کو جب میں آفس سے لوٹا تو تھراپسٹ اماں کو ورزش کروا رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ تھراپسٹ ایک سنجیدہ آدمی تھا۔ زہیب صاحب، اس نے مجھ سے کہا جب سحر کچن میں پانی لینے گئی، مریض کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پریشانی سے کہا، آپ تو روز آ رہے ہیں، بات وہ نہیں ہے۔ اس نے آواز دھیمی کی، ایسا لگتا ہے ان کے پٹھے ورزش کو قبول ہی نہیں کر رہے، یہ بہت سست ہیں، ہر وقت جیسے نیند میں ہوں۔ کیا آپ ان کی دوائیوں میں کوئی تبدیلی لائے ہیں؟ نہیں تو، میں نے کہا، وہی بی پی اور خون پتلا کرنے کی دوا ہے جو ڈاکٹر نے لکھی تھی، میری بیوی سحر انہیں وقت پر دیتی ہے۔ تھراپسٹ نے اب کچھ سوچتے ہوئے اماں کی بے جان ٹانگ کو دیکھا۔ عجیب بات ہے، ان کی سستی طبعی نہیں لگتی۔
خیر آپ ان کی خوراک کا دھیان رکھیں۔ وہ چلا گیا مگر میرے دماغ میں ایک نیا وہم ڈال گیا، کیا اماں کی دوا ٹھیک نہیں یا سحر کوئی غفلت کر رہی ہے؟ رات کے کھانے پر میں خاموش تھا۔ سحر نے 2-3 بار نوٹ کیا، کیا بات ہے؟ آفس میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میں نے سر اٹھایا۔ میں اماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھراپسٹ کہہ رہا تھا کہ ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں ہر وقت نیند میں لگتی ہیں۔ میرے یہ کہتے ہی سحر کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ کلنک کی آواز پلیٹ سے ٹکرائی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ وہ الزام لگا رہا ہے کہ میں خیال نہیں رکھتی۔ سحر، اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے بس یہی کہا ہے۔ سحر کی آواز اونچی ہو گئی۔ واہ زہیب، اب باہر کے لوگ مجھے بتائیں گے کہ میں اپنی ساس کی خدمت کیسے کروں۔ تم جانتے بھی ہو میں سارا دن ان کا کتنا خیال کرتی ہوں، ان کی گندگی صاف کرتی ہوں، ان کو نہلاتی دھولاتی ہوں، اور بدلے میں مجھے تانے مل رہے ہیں۔ میں نے پہلی بار سحر کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ مجھ پر چیخ رہی تھی۔ سحر، میں نے تانا نہیں دیا، میں تو بس فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا۔ فکر؟ تمہیں صرف اپنی ماں کی فکر ہے، میرا کیا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں، مجھے پوچھتے ہو کبھی کہ میں کیسی ہوں؟ 1.5 سال ہو گیا ہماری شادی کو، ہم اپنی زندگی شروع ہی نہیں کر پائے۔ پہلے تمہاری ماں کی شادی کی فکریں اور اب یہ بیماری، میں تھک گئی ہوں زہیب۔ سحر، میں بھی غصے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، میں انہیں اس حال میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی۔ میں احسان نہیں کرتی، کیا تم سمجھتے ہو میں کوئی نوکرانی ہوں جو یہ سب کرتی پھروں؟ ساری دنیا اپنی بیویوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اور میں یہاں ایک اپاہج عورت کی گندگی صاف کر رہی ہوں۔ سحر، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی، وہ تمہاری بھی ساس ہے، یہ تمہارا فرض ہے۔ فرض؟ اس نے آنسو پونچھے۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں نفرت تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی اپنا فرض پورا کرو، میں بھی دیکھتی ہوں تم اکیلے یہ سب کیسے کرتے ہو۔ وہ یہ کہہ کر ہمارے بیڈ روم میں گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری محبت، میری سحر ایسی تو نہیں تھی، یا یہ سب اولاد نہ ہونے کا چڑچڑا پن تھا؟ اس رات میں اماں کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی، مگر ان کا سونا عام نہیں تھا، وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ میں نے ان کی دواؤں کی شیشیاں دیکھی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر میری نظر اماں کے تکیے کے نیچے سے جھانکتی ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی پنی پر پڑی۔ میں نے اسے کھینچ کر نکالا۔ اس میں 2 سفید گولیاں تھیں، وہی گولیاں جو اس دن فرش پر بکھری تھیں، جن سے کلورین جیسی بو آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چھوٹی سی پنی، وہ 2 سفید گولیاں، اور ان سے اٹھتی وہ تیز ناقابل یقین کلورین کی بو، یہ وہی بو تھی جو اس دن اماں کے کمرے میں پھیلی تھی۔ میرا سر چکرا گیا، ایک ناقابل بیان خوف نے مجھے جکڑ لیا۔ سحر، میں دھاڑا۔ میری آواز میں اتنا غصہ تھا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ میں طوفان کی طرح بیڈ روم میں داخل ہوا۔ سحر، جو شاید بستر پر لیٹ کر رونے کا ناٹک کر رہی تھی، میری دھاڑ سے اچھل پڑی۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ پلاسٹک کی پنی اس کے چہرے کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے سحر؟ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں۔ اس نے پنی کو دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں۔ میں، کیا مطلب؟ کوئی گولیاں ہیں؟ کوئی گولیاں نہیں۔ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ اماں کے تکیے کے نیچے سے ملی ہیں اور ان سے وہی کلورین کی بو آ رہی ہے جو اس دن اماں کے گرنے پر کمرے میں تھی۔ سچ سچ بتاؤ، یہ کیا ہے؟ سحر کا چہرہ پھک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ غصہ آ گیا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ چیخی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہاری ماں کو کچھ دیا ہے؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں سحر، یہ گولیاں وہاں کیسے آئیں؟ میں نے اپنی آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کی، مگر میرا دل پھٹنے والا تھا۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے تم نے جو فزیوتھراپسٹ لگایا ہے یہ اس کی کوئی دوا ہو، یا شاید اماں نے خود ہی کہیں سے اٹھا کر رکھ لی ہو۔ ان کا دماغ ویسے بھی کام نہیں کرتا۔ جھوٹ مت بولو سحر، اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یہ وہی گولیاں ہیں، مجھے سب یاد ہے۔ یاد ہے؟ تمہیں کیا یاد ہے؟ وہ اب مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ تمہیں صرف اپنی ماں یاد ہے، تمہیں یہ یاد نہیں کہ میں سارا دن اس کی گندگی صاف کرتی ہوں، تمہیں یہ یاد نہیں کہ میری اپنی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ سحر، موضوع مت بدلو، ان گولیوں کی بو
لعنت بھیجو ان گولیوں پر۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ پنی چھین کر فرش پر پھینک دی۔ میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری اس ماں کی رٹ سے۔ ہاں میں نے رکھی ہوں گی، وہ میری نیند کی گولیاں ہیں۔ میں تمہاری ماں کی وجہ سے سو نہیں پاتی، اس لیے کھاتی ہوں۔ اب خوش؟ نیند کی گولیاں؟ میں نے الجھ کر کہا، نیند کی گولیوں سے کلورین کی بو کیوں آئے گی؟ میرا سوال جائز تھا اور اس نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی، او خدایا زہیب! وہ سر پیٹ کر رونے لگی۔ تم اب میری دواؤں کی بو بھی سونگھو گے؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو اس عورت کے لیے جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں مجھ سے نہیں صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہارے گھر کو سنبھالا، تمہاری اپاہج ماں کی خدمت کی، اور تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ مجھ پر چوری کا الزام لگایا۔ میں بے بس ہو گیا۔ میری محبت، میری سحر اس طرح ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا میں واقعی شک کر کے غلطی کر رہا تھا؟ کیا یہ سب میری اپنی تھکن اور وہم تھا؟ سحر میرا مطلب؟ بس زہیب بہت ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے آنسو پونچھے۔ اب میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں یہ گندگی مزید صاف نہیں کر سکتی۔ سحر ہوش کرو، اماں بیمار ہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑنا چاہا، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو پھر سن لو۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تم فیصلہ کرو زہیب، اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تمہاری یہ ماں۔ اگر تمہیں اپنی ماں اتنی ہی عزیز ہے تو مجھے طلاق دے دو، اور اگر تمہیں اپنی بیوی اور اپنا گھر بچانا ہے تو اس عورت کو اس گھر سے نکال دو۔ میں ساکت کھڑا تھا جیسے مجھ پر کسی نے بجلی گرا دی ہو۔ طلاق یا اماں کو گھر سے نکال دو، فیصلہ کر لو زہیب۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، ورنہ کل صبح میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ بیڈ روم میں گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں وہیں لاؤنج میں فرش پر بکھری ان گولیوں کے پاس پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا۔ سحر کا الٹیمیٹم ایک پھانسی کے پھندے کی طرح میرے گلے میں تن چکا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں سحر کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اس کا دھاڑے مار مار کر رونا، اس کا وہ کہنا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ غلطی شاید میری ہی ہے۔ میں نے اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، اماں بیمار ہیں، سحر جوان ہے، اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ہماری اپنی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اماں کو عارضی طور پر گھر سے دور بھیجنا ہی واحد حل ہے۔ صبح میں بھاری قدموں سے اماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جاگ رہی تھی اور چھت کو گھور رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی۔ انہوں نے اپنا ٹھیک والا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جیسے مجھے دعا دے رہی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں! میری آواز حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ اماں آپ کیسی ہیں؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکوں۔ اماں! میں نے گہرا سانس لیا۔ گھر میں بہت فساد ہو رہا ہے، سحر بہت چڑچڑی ہو گئی ہے۔ اماں نے میری بات سنی اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ ہلکے سے دبایا جیسے کہہ رہی ہوں، فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی اس محبت نے مجھے اور کمزور کر دیا۔ اماں! میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ ایسا کریں، کچھ دن کے لیے خالہ کے گھر چلی جائیں، وہاں آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور یہاں گھر میں فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو جلد ہی واپس لے آؤں گا۔ اماں بس سحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے یہ الفاظ تیر بن کر اماں کے دل میں لگے۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ بجھ گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ان کی خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اماں آپ کچھ بولیے، مجھ پر غصہ کریں، مجھے ماریں، لیکن یوں خاموش نہ رہیں۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی، بس دو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ان کے گال پر گرے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مان گئی ہیں، یا شاید ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سحر کو نہیں بتایا، بس خاموشی سے اماں کا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اماں کے ہاتھ میں تھمانے لگا۔ اماں یہ اپنے پاس رکھیں، راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اماں نے مٹھی نہیں کھولی، ان کا ہاتھ بے جان سا پڑا رہا۔ میں نے زبردستی ان کی مٹھی کھولی، وہ نوٹ اس میں رکھا اور ان کی مٹھی بند کروا دی۔ کام آئیں گے اماں،
میں نے رکشا منگوایا، میں اماں کو ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لایا۔ سحر کمرے کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ غم۔ میں نے اماں کو رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا کہ انہیں میری خالہ کے گھر چھوڑ دے، میں آپ کو لینے آؤں گا اماں۔ میں نے جھوٹا دلاسا دیا۔ اماں نے آخری بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک سوال تھا، کیوں؟ رکشا چل پڑا، میں وہیں کھڑا اسے دور جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ گلی کی موڑ پر اوچھل نہیں ہو گیا۔ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا، مجھے لگا جیسے میں نے اپنی ماں کو نہیں، اپنی روح کو گھر سے نکالا ہے۔ اگلے چند ہفتے ایک خواب کی طرح گزرے۔ سحر بالکل بدل گئی تھی، وہ وہی سحر بن گئی تھی جس سے مجھے محبت ہوئی تھی۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتی، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی، میرے آفس سے آنے سے پہلے تیار ہو کر میرا انتظار کرتی۔ زہیب اب ہم اپنی زندگی شروع کریں گے، اس نے ایک رات کہا جب وہ میرے لیے کافی لائی۔ اب ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے، صرف تم اور میں۔ ہاں سحر، میں نے بے دلی سے کہا۔ میرا دماغ اماں میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ خالہ کو فون کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ اماں کیسی ہیں۔ خالہ، میں زہیب بول رہا ہوں۔ ارے زہیب بیٹا، کیسا ہے تو؟ خیریت؟ جی خالہ، سب ٹھیک، بس وہ اماں کیسی ہیں؟ اماں؟ خالہ کی آواز میں حیرت تھی۔ اماں کو کیا ہونا ہے، وہ ٹھیک ہی ہوں گی۔ ان کے لہجے میں ایک جھجک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ نہیں نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتا ہے، وہ میری بہن ہے، تو فکر نہ کر۔ میں نے فون بند کر دیا، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ادھر سحر کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ اس نے گھر میں پارٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ ہر دوسرے دن اس کی سہیلیاں، جنہیں میں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا، گھر پر موجود ہوتی۔ کہکوں اور موسیقی کی آوازوں سے گھر گونجتا رہتا۔ سحر، یہ سب کیا ہے؟ میں نے ایک دن تنگ آ کر کہا، یہ روز روز کا ہنگامہ۔ او زہیب، اب جینا بھی چھوڑ دوں کیا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، اتنے برے دن دیکھے ہیں، اب تھوڑی خوشی منانے دو۔ پھر اس نے گھر کے تزائین و آرائش کا منصوبہ بنا دیا۔ زہیب، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ پرانا فرنیچر بدل دینا چاہیے اور اماں والے کمرے کو ہم ایک بہترین سا ٹی وی لاؤنج بناتے ہیں۔ سحر، میں پہلی بار اس پر غصہ ہوا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہ اماں کا کمرہ ہے، پیسوں کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ وہ ہنستی، میرے پاس ہے نا۔ ایک شام میں گھر آیا تو میں نے دیکھا سحر نے اپنے زیوروں کا ڈبہ کھولا ہوا تھا۔ یہ دیکھو زہیب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی ہوں اپنی کچھ پرانی جولری بیچ کر نیا صوفہ سیٹ لے لوں۔ میری نظر اس کے زیوروں پر پڑی اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سحر، میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اماں کی وہ سونے کی چوڑیاں کہاں ہیں جو ابا کی نشانی تھی؟ سحر نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کون سی چوڑیاں؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ میں دھاڑا۔ وہ، اس کے لہجے میں سرد مہری تھی، وہ تو میں نے کب کی بیچ دی، گھر کے خرچے بھی تو پورے کرنے تھے نا۔ بیچ دی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر ابا کی آخری نشانی بیچ دی؟ میں پاگلوں کی طرح اس کے باقی زیوروں کو دیکھنے لگا۔ مجھے ان چوڑیوں کی رسید چاہیے۔ میں اس کی الماری میں اس کے پرانے سامان میں رسید ڈھونڈنے لگا۔ زہیب، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ مجھ پر چیخ رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کے ایک پرانے بند صندوق پر پڑا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی اس میں اس کے جہیز کا سامان ہے۔ میں نے اسے ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ اندر کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا مکفل ڈبہ تھا۔ میں نے اسے توڑا، اندر جو تھا اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ ڈبے میں اماں کی وہ چوڑیاں موجود تھی، وہ بکی نہیں تھی، مگر ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیشی پڑی تھی۔ شیشی ایک بے رنگ مایہ سے بھری تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے شیشی اٹھائی اور اسے کھولا۔ ایک تیز جانی پہچانی بو نے میری سانسیں بند کر دی۔ کلورین، یہ وہی بلیچ جیسی بو تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوائیوں کے کچھ خالی پتے پڑے تھے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں تھیں، مگر یہ وہ برانڈ نہیں تھا جو ڈاکٹر نے اماں کو لکھ کر دیا تھا۔ یہ کوئی سستی نامعلوم دوا تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، ان کا بلڈ پریشر مسلسل خطرناک حد تک ہائی رکھا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں غلط دوا دی جا رہی تھی۔ میرا خون جم گیا۔ وہ فرش پر بکھری گولیاں، وہ تیز بو، اماں کا اچانک گرنا، سحر کا سفید چہرہ، وہ کھلی آنکھیں جن میں اب کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف پکڑے جانے کا خوف تھا۔
وہ شیشی میرے ہاتھ میں کانپ رہی تھی اور اس سے اٹھنے والی کلورین کی بو میرے پورے وجود میں زہر کی طرح پھیل رہی تھی۔ تو یہ تھی تمہاری نیند کی گولیاں۔ میری آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ سحر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ زہیب، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ غلط؟ میں پاگلوں کی طرح ہنسا۔ میں کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ یہ کہ تم نے میری ماں کو فالج کا اٹیک ہونے دیا، یہ غلط دوا کے پتے، یہ زہر کی شیشی، یہ چوڑیاں جو تم نے کہا تھا بیچ دی۔ بولو سحر، بولو۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے دیوار سے چپک گئی۔ ہاں، وہ اچانک چیخ پڑی۔ اس کا خوف ایک دم نفرت میں بدل گیا۔ ہاں، سب میں نے کیا ہے، میں نے ہی کیا ہے۔ اس کا اقرار ایک بم کی طرح مجھ پر گرا۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ میں تھک گئی تھی، وہ دھاڑ رہی تھی۔ اس بڑھیا کی خدمت کر کر کے، اس کی گندگی صاف کر کر کے تم اندھے ہو گئے تھے اپنی ماں کی محبت میں۔ تمہیں میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ہماری شادی ہوئی تھی زہیب، ہم نے اپنی زندگی گزارنی تھی، مگر وہ بلا، وہ ہمارے بیچ میں تھی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، تم میری ماں کو بلا کہہ رہی ہو؟ ہاں بلا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت ابل رہی تھی۔ وہ مر ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا اس کا بلڈ پریشر ہائی رہے گا تو شاید جلدی مر جائے گی۔ میں نے اس کی اصلی دوا پھینک کر یہ سستی گولیاں دینی شروع کر دی، مگر وہ پھر بھی نہیں مری، وہ تو بس بیمار پڑ گئی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح اس عورت کا اعتراف سن رہا تھا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اور وہ دن، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، جس دن وہ گری، ہاں میں نے اس کے پانی میں یہ ملا دیا تھا۔ اس نے اس شیشی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا آج اس کا کام تمام ہو جائے گا، مگر وہ پھر بھی بچ گئی، صرف مفلوج ہوئی۔ میری مصیبت اور بڑھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر کے الفاظ، اماں کی بے بسی، ان کی آنکھوں کا خوف، سب کچھ ایک دم واضح ہو گیا۔ اماں مجھ سے یہی کہنے کی کوشش کرتی تھی، وہ سحر سے ڈرتی تھی، اور میں احمق، اپنی بیوی کی محبت میں اندھا، اپنی ماں کے خوف کو سمجھ ہی نہ سکا۔ تم ایک قاتل ہو۔ میرے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلے۔ مجرم۔ وہ ہنسی۔ میں نے اسے مارا نہیں زہیب، میں نے تو بس اسے راستے سے ہٹایا تھا، اور تم نے خود اسے گھر سے نکال دیا میری خاطر۔ یہ آخری جملہ ایک تازیانے کی طرح میری روح پر پڑا۔ ہاں، میں بھی اس کے جرم میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے اپنی جنت کو ایک چڑیل کے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ چوڑیاں، اس نے حقارت سے چوڑیوں کو دیکھا، یہ میں بیچنے ہی والی تھی۔ تم وقت پر آ گئے، بس بہت ہو چکا تھا۔ میرے اندر کا سارا لاوا پھٹ پڑا۔ میں نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ چیخ اٹھی۔ نکل جاؤ۔ میں دھاڑا، نکل جاؤ اس گھر سے اسی وقت۔ زہیب۔ اب اس کا لہجہ بدلا۔ وہ میرے پیروں میں گر گئی۔ زہیب، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبت؟ میں نے اسے دھکا دیا۔ یہ محبت نہیں، یہ درندگی ہے۔ تم جیسی عورت کو میں اپنی بیوی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ زہیب، میری بات سنو، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سحر، میں نے چیخ کر کہا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تمہیں میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، نکل جاؤ۔ میں نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے تک لایا اور اسے باہر دھکیل دیا۔ دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ میں نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا اور وہیں فرش پر گر گیا۔ میرا سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کس عورت کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا؟ اماں، میری اماں۔ ایک نیا خوف میرے دل میں داخل ہوا۔ خالہ کی آواز فون پر اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ وہ ٹھیک ہی ہوں گی، انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ خدایا، اماں کو گھر سے گئے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے، میں نے ان کی خبر تک نہیں لی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشیاں مناتا رہا، اور میری ماں، میرا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر اٹھنے کی کوشش کی، میرے پیر کانپ رہے تھے۔ اماں میں آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے اماں۔ میں نے کار کی چابیاں اٹھائیں اور پاگلوں کی طرح گھر سے نکلا۔ مجھے اسی وقت خالہ کے گھر پہنچنا تھا، مجھے اپنی ماں کو واپس لانا تھا۔ میں نے سحر کو دھکے دے کر گھر سے نکالا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سحر کے اعترافات، وہ زہر کی شیشی، اماں کی بے بسی، سب ایک ہتھوڑے کی طرح میری دماغ پر برس رہا تھا۔ میں نے ایک قاتل، ایک درندہ صفت عورت کے لیے اپنی ماں کو، اپنی جنت کو گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر خالہ کی وہ بات میرے کانوں میں گونجی، وہ ٹھیک ہی ہوں گی،
ان کی آواز میں وہ جھجک کیوں تھی؟ خدایا، اماں کو گئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی شیطانی بیوی کے ساتھ خوشیاں منانے میں ایک بار بھی ان کی سچی خبر نہ لی۔ میرا دل کسی اندیکھے خوف سے بیٹھ گیا۔ میں نے کار کی چابیاں اٹھائیں اور ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف بھاگا۔ میں پاگلوں کی طرح کار چلا رہا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میری داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ اماں، مجھے معاف کر دے، میں آ رہا ہوں۔ گھنٹوں کی مسافت میں نے لمحوں میں طے کی۔ رات کے پچھلے پہر میں خالہ کے دروازے پر جانوروں کی طرح دستک دے رہا تھا۔ خالہ، دروازہ کھولیں، خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ محلے کے کتے بھونکنے لگے۔ خالہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ سہم گئی۔ زہیب بیٹا، اس وقت سب خیر تو ہے؟ اماں کہاں ہے خالہ؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اماں کیسی ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ خالہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اماں کون سی اماں بیٹا؟ میری اماں خالہ، میری ماں۔ میں چیخا، جنہیں میں نے 3 مہینے پہلے آپ کے گھر رکشے میں بٹھایا تھا۔ خالہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار لیا۔ زہیب، تو ہوش میں تو ہے؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تیری ماں یہاں کبھی نہیں آئی۔ خدا کی قسم، رقیہ کا کوئی رکشہ یہاں نہیں رکا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں دھاڑا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ رکشہ یہیں آیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو، میری آواز میرے حلق میں ہی ڈوب گئی۔ نہیں آیا زہیب۔ خالہ رو پڑی۔ ہمیں تو بعد میں لوگوں سے معلوم ہوا کہ تو نے بہو کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے تجھے بد دعا نہیں دی، مگر میں نے سوچا کہ تو خود آ کر بتائے گا، مگر تیری ماں یہاں نہیں آئی۔ میں وہیں دہلیز پر گر گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے میری ماں کو گھر سے نکلے۔ وہ مفلوج تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ وہ خالہ کے گھر نہیں آئی تو پھر کہاں گئی؟ وہ کہاں گئی خالہ؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، وہ بھی رو رہی تھی۔ میں اگلے ہی لمحے اٹھا اور واپس کار کی طرف بھاگا۔ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو جگہ جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اگلے 2 دن میں سویا نہیں، میں نے کچھ کھایا نہیں۔ میں دیوانوں کی طرح سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میں نے ہر ہسپتال، ہر پولیس اسٹیشن، ہر فلاحی ادارے کے چکر کاٹے۔ میں نے پرس سے اماں کی تصویر نکالی اور ہر آنے جانے والے کو دکھاتا رہا۔ خدا کے لیے، میری ماں کو دیکھا ہے، یہ بول نہیں سکتی، یہ بیمار ہیں۔ کوئی مجھے پاگل سمجھ کر ہٹا دیتا، کوئی ترس کھا کر نفی میں سر ہلا دیتا۔ کہاں ہو اماں؟ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا چیخ رہا تھا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ 2 دن کی مسلسل بے مقصد بھاگ دوڑ کے بعد میں ہمت ہار چکا تھا۔ میری حالت بھکاریوں سے بدتر ہو چکی تھی۔ میں تھک کر ایک ویران سڑک پر بیٹھ گیا، جہاں کونے پر ایک بڑی کچرا کنڈی تھی۔ بدبو سے دماغ پھٹ رہا تھا، مگر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ میں خود سے کہہ رہا تھا، میں مجرم ہوں۔ تبھی میری نظر کچرا کنڈی کے پاس پڑی۔ وہاں گتے اور پرانے کپڑوں کے ڈھیر میں ایک ہیولا سا بیٹھا تھا، ایک انتہائی میلی پھٹی ہوئی کالی چادر میں لپٹا ایک وجود۔ میرا دل دہک سا گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کانپتے قدموں سے اس وجود کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں قریب گیا، میرا دل حلق میں آ گیا۔ اماں، میری آواز ایک سرگوشی کی طرح نکلی۔ اس وجود نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ چادر اس کے چہرے سے سرکی۔ وہ چہرہ نہیں تھا، وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر کھال منڈی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، گال پچکے ہوئے، مگر وہ آنکھیں، وہ میری ماں کی آنکھیں تھیں۔ میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں ان کی ٹانگوں سے، جو محض ہڈیاں رہ گئی تھیں، لپٹ گیا۔ اماں، مجھے معاف کر دے، میں آ گیا ہوں اماں، میں آپ کا گنہگار بیٹا آ گیا ہوں۔ میں جانوروں کی طرح رو رہا تھا۔ میں ان کے گندے مٹی سے اٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ مجھے لگا اماں بے بسی سے مجھے دیکھیں گی، روئیں گی، مگر بول نہیں پائیں گی۔ لیکن پھر میرے پیروں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب اماں نے اپنا کمزور ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ایک صاف اگرچہ بہت کمزور آواز میں کہا۔ اماں کے یہ الفاظ ان کی اپنی صاف آواز میں میرے سر پر آسمان بن کر گرے تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا تھا جو بھوت دیکھ لے۔ اماں، میری آواز کانپ رہی تھی۔ آپ بول سکتی ہیں؟ اماں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ گلہ، بس ایک ماں کی ممتا کا تھکا ہوا سمندر تھا۔ ہاں بیٹا، وہ بہت آہستہ سے بولی، جب اللہ کو اپنے گنہگار بندوں پر رحم آتا ہے تو وہ معجزے کر ہی دیتا ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیوں، اس کچرے کے ڈھیر پر؟ میں نے پاگلوں کی طرح پوچھا۔
آپ خالہ کے گھر میں؟ خالہ کے گھر کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ اماں نے میری بات کاٹ دی۔ ان کی آواز میں اب بھی وہی پرانی شفقت تھی۔ جس رکشے میں تو نے مجھے بٹھایا تھا میں راستے میں ہی اتر گئی تھی۔ کیوں اماں؟ کیوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیونکہ میں اپنے بیٹے کا گھر ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے سوچا میں چلی جاؤں گی تو تیری بیوی خوش ہو جائے گی، تیرا گھر بس جائے گا۔ میں راستے میں اتری، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ فالج زدہ بے زبان بڑھیا کو کوئی ایک روٹی بھی نہیں دیتا۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ان کا ہر لفظ مجھ پر کیا قیامت ڈھا رہا تھا۔ میں بھٹکتی رہی، وہ بولتی رہی، پھر میں اس کچرا کنڈی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لوگ دور سے پھینکا ہوا کھانا ڈال جاتے، میں اسی کچرے سے اٹھا کر کھا لیتی تھی۔ شاید اللہ کو میری بے بسی پر ترس آ گیا۔ ایک دن میری زبان خود بخود کھل گئی، میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت آنے لگی۔ اللہ نے مجھے معجزانہ طور پر ٹھیک کر دیا۔ پھر آپ واپس کیوں نہیں آئیں؟ اماں، میں نے ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہو گئی تھی تو میرے پاس آ جاتی، میں واپس آتی۔ وہ تلخی سے مسکرائیں، کس منہ سے آتی بیٹا؟ میں دوبارہ پلٹ کر تیرے پاس نہ گئی کہ کہیں میری وجہ سے تیرا بسا بسایا گھر پھر نہ اجڑ جائے۔ میں یہیں رہ کر کچرے سے کھانا کھاتی تھی اور تیرے خوش رہنے کی دعا کرتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میں نے ان کے قدم اپنے سینے سے لگا لیے۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں جانور ہوں، میں نے اپنی جنت کو کچرے پر پھینک دیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ ماں تھی، سنگ دل نہیں تھی، نرم دل۔ انہوں نے اپنا کمزور ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ اٹھ جا پتر، وہ ماں ہی کیا جو اولاد کو معاف نہ کرے۔ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے سر اٹھایا، لیکن ان کی آنکھوں میں پہلی بار سختی آئی۔ آج کے بعد ایسا کبھی نہ کرنا، اپنی ماں کو دوبارہ رلا کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دینا۔ کبھی نہیں اماں، کبھی نہیں۔ میں ان کے گلے سے لگ کر خوب رویا۔ میں نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو، اپنی ماں کو، اپنی جنت کو اس کچرا کنڈی سے اٹھایا۔ چلیے اماں اپنے گھر۔ گھر پہنچا تو دروازہ سحر نہیں کھولا، شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرے جاتے ہی وہ گھر چلی گئی تھی کہ میں اسے واپس آ کر منا لوں گا یا اس طلاق کا کوئی حل نکال سکتا۔ جیسے ہی اس کی نظر اماں پر پڑی اور وہ بھی انہیں اپنے پیروں پر چلتے دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کیسے؟ وہ ہکلائی۔ میں اماں کا ہاتھ تھامے اندر آیا۔ میں سیدھا اماں کو ان کے کمرے میں لے گیا، انہیں بستر پر بٹھایا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ سحر پیچھے پیچھے آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ زہیب مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اماں جی آپ بھی اپنے بیٹے سے کہیں۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم اس عورت سے معافی مانگ رہی ہو جسے تم نے زہر دے کر مارنا چاہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی زہیب، میں بہک گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ میں نے سرد مہری سے کہا، میں نے تم سے رشتہ نبھانے کی بہت کوشش کی، مگر تم ایک مجرم ہو۔ میں تمہیں اپنے ماں کا مجرم سمجھتا ہوں اور میں کسی مجرم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ مجھ سے معافیا مانگتی رہی، میرے پاؤں پکڑتی رہی، لیکن اس بار میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ میں نے اسے گھر کا راستہ دکھایا اور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس دن کے بعد میں نے خود اپنی ماں کی خدمت کی۔ میں آفس سے آتا اور سیدھا اماں کے پاس بیٹھ جاتا، ان کے پاؤں دباتا، ان سے باتیں کرتا۔ اماں کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ پھر ایک دن اماں نے میری شادی دوبارہ سے کر دی۔ میری وہ بیوی ثروت بہت اچھی ہے، وہ اماں کو ساس نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھتی ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن ایک بات ہے جو آج بھی میرے دل سے نہیں نکلتی۔ جب بھی میں اپنی ماں کے چہرے پر وہ پرانے زخموں کے نشان دیکھتا ہوں، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں آج بھی اس رات کو نہیں بھولا جب میں نے اپنی جنت کو کچرے کے ڈھیر پر پایا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے سیکھ لیا کہ بیوی محبت ہو سکتی ہے مگر ماں تو جنت ہوتی ہے، اور جو اپنی جنت کو ٹھکراتا ہے وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ماں کی صرف بد دعا ہی نہیں، ان کا ٹوٹا ہوا دل بھی عرش ہلا دیتا ہے۔